अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। एक माह से जलसों और एहतजाज की सियासत पर चल रही पीटीआई ने अब पंजाब में एहतजाज का शेड्यूल जारी कर दिया है। पीटीआई के लीडर हम्माद अजहर ने कहा है कि 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल, इसके बाद 12 को गुजरांवाला और सरगोधा में एहतजाज होगा। 13 अक्टूबर को डीजी खान डिवीजन, 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद में मुजाहरे होंगे। इसके बाद पॉलिटिकल कमेटी इस्लामाबाद के लिए कॉल देगी। पीटीआई अब मुसलसल एहतजाज की सियासत के जरिए अपने मकासद हासिल करना चाह रही है। पीटीआई एहतजाज के लिए जो भी नारा दे रही हो, मगर पीटीआई के हकीकी सियासी मकासद यही हैं कि बानी पीटीआई से उनकी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मुज़ाकरात किए जाएं। इसके साथ साथ आईनी तरामीम और अहम आईनी पोजीशंस की तयनाती पर असरअंदाज होने की कोशिश की जाए। बानी पीटीआई ने नवंबर 2022 में भी अहम रियासती पोजीशन की तकर्रुरी पर असरअंदाज होने के लिए एहतजाज और जलसों का रास्ता ही इख्तियार किया था। उस वक्त बानी पीटीआई खुद इस एहतजाज को लीड कर रहे थे, मगर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। अब 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एहतजाज से यह साबित हुआ कि पीटीआई अब की बार एहतजाज के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमली के साथ चल रही है। कारकुनों को इस्लामाबाद डी चौक पहुंचने का नारा देकर अली अमीन गंडापुर जिस तरह एहतजाज से ही गायब हो गए, और फिर पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस को एहतजाज में शामिल न होने की हिदायत कर दी। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पीटीआई अब लीडर्स के बगैर कारकुनों के दम पर एहतजाज करने का इरादा रखती है। क्या कोई सियासी जमात लीडर्स के बगैर कामयाब एहतजाज कर सकती है? दूसरी तरफ हुकूमत और इंतजामिया का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अब मईशत की तरक्की का रास्ता रोकने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक हालिया एहतजाज के बायस मुल्क को यौमिया 190 अरब का नुकसान हुआ है, यानी 4 रोज़ का एहतजाज और हर रोज़ 190 अरब का नुकसान। ऐसे में हुकूमत के पास पीटीआई के एहतजाज से निमटने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? क्या एहतजाज से पहले शहरों को कंटेनर्स के जरिए बंद करके मोबाइल फ़ोन सर्विसेज और इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल करके इस मसले का हल निकल सकेगा? क्या मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम हुकूमत को सख्त ऑप्शंस के इस्तेमाल पर मजबूर कर सकता है? इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, हमाद गजनवी और इफ्तिखार अहमद साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पीटीआई का एहतजाजी शेड्यूल फिर जारी। गंडापुर के इस्लामाबाद पर धावा बोलने की धमकी, अदम इस्तेहकाम की कोशिश। क्या आईनी तरामीम और अहम आईनी पोजीशंस पर मर्जी के फैसलों के लिए इंतशारी सियासत जमहूरी हक है? इफ्तिखार साहब, एहतजाज जमहूरी हक है, मुल्क में आइन इजाज़त देता है, मगर जिस तर्ज और जिस ढब पर सियासत हो रही है, ये इंतशारी सियासत मन मर्जी के फैसलों के लिए इस तरह का दबाव सूबों से उठकर रियासत और वफाक पर डालना जमहूरी हक है? सवाल बुनियादी वो है जो हम सुनने को तैयार नहीं हैं। मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये सियासत नहीं कर रहे, ये फाशिस्ट अप्रोच रखने वाले लोग हैं। सियासत में लेन देन होता है, डायलॉग होता है। ये डायलॉग में यकीन नहीं रखते। ये कहते हैं कि जो ये कह रहे हैं वही डायलॉग है और वही मान लिया जाए तो बात आगे चलेगी, अगर वो नहीं माना जाता तो बात आगे नहीं चलेगी। और ये बहुत खौफनाक रवैया है। क्या मिलेगा इनको? जिस सूबे से ये आए हैं उस सूबे में कौन सी ऐसी तरक्की हुई है 12-13 साल में जो उन सूबों में नहीं हुई जहाँ पे बकौल इनके अच्छे लोग हुक्मरान न थे? अगर ये कंपैरिजन मुझे ये बता दें तो मैं इनके इस एहतजाज को तस्लीम करने को तैयार हूँ कि ये एहतजाज जमहूरियत की खातिर कर रहे हैं, जमहूरियत की बेहतरी की खातिर कर रहे हैं। मैंने तो रवैये देखने हैं। मैंने कभी ऐसा कोई एहतजाजी जुलूस नहीं देखा था। पीएनए की तहरीक जो सबसे बड़ी तहरीक मैं कहता हूँ, उससे बड़ी तहरीक पाकिस्तान में नहीं चली अभी तक। मैंने तो नहीं देखा कि उसमें टीयर गैस लोग अपनी जेबों में से लेके आ गए हों, लोगों ने फायरिंग्स कर दी हों बिला वजह, लोगों ने लोगों को उकसा के मारने की कोशिश की हो और शराइत रखी हो कि हम इस जगह पे बैठेंगे, धावा देंगे तो नीला गुंबद की मस्जिद में देंगे। नीला गुंबद की मस्जिद के अलावा शहर के किसी हल्के में ना जुलूस निकालेंगे ना जलसा करेंगे।
یہ اس سے سیاست نہیں ہے. اس کا نقصان اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ کوئی اور رنگ لے رہی ہے. ریاست کے پاس حل کیا ہے؟ ریاست کے پاس حل یہ ہے کہ وہ آئین کا احترام کرے، جو پاکستان کے ملکی قوانین ہیں جو اس قسم کے حالات میں استعمال کیے جانے چاہیے ان کو استعمال کرے، اور چڑیا کو مارنے کے لیے توپ کا استعمال نہ کرے. چڑیا کو مارنے کے لیے توپ کا استعمال کر رہی ہے؟ استعمال نہ کرے. کر رہی ہے کیا؟ میرا کہنے، میں نے کل بھی کہا کہ بلا وجہ یہ لگا دینے کیا ہوتا ہے نام، کنٹینر بلا وجہ. ہم جیسے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں جن کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں ڈائیلاگ کرنے نا. کریں کیا؟ جس طریقے سے وہ آتے ہیں، جس طریقے سے وہ آ رہے ہیں، جب پورے ریسورسز لے کر ایک صوبے کے پہنچ رہے ہیں، کیونکہ دیکھ چکے نا پہلے ایک وقت میں حکومت دیکھ چکی کہ جب وہ بیٹھ گئے تو اٹھانا مشکل تھا. اگر اتنے ریسورسز کے ساتھ وہ ریڈ زون میں یا آپ کے دارالحکومت کو چوک کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ جب وہ پہنچ جائیں گے پھر کیا کرے گی ریاست؟ تو پھر تو ریاست وہی کرے گی جو ریاست وہ کر رہے ہیں. تو پھر آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ میں تو کہہ چکا ہوں کہ میں وہ تو کلیش سے بچنے کے لیے ہو سکتا ہو کنٹینرز کھڑے کرتے ہو کہ آمنا سامنا ہی نہ ہو. نہیں، اس کا بھی ایک کنٹینر کھڑے کرنے کا بھی ایک طریقہ کار کو ہونا چاہیے، کتنے کھڑے کرنے چاہیے اور کتنے نہیں کھڑے. ویری گڈ، یہ بھی ایک سائنس ہے. نہیں، سائنس ہے بالکل. گورننس از اے سائنس ٹو پریمپٹ جو ہے. اور اتنی بار گورننس کرنے والوں کو یہ سائنس نہیں سمجھ آ سکی آج تک. میں اس بحث میں الجھے بغیر، آپ کو عادت پڑ گئی ہے کہ اصل جو چیزیں نہیں. میں نے تو حل پوچھا تھا، آپ کے پاس حل نہیں. میں تو حل دیا ہے کہ آئین اور قانون کے تابع ٹھیک ہے اپنے تمام اختیارات استعمال کریں، کوشش یہ کریں کہ آخری لمحے تک کہ اس سے جانی نقصان نہ ہو. زیغم صاحب، نقصان سے بچنے کی ریاست وفاق کی جانب سے بھرپور کوشش نظر آئی ہمیں، لیکن وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ 4 دن میں یومیہ ہر دن کا 190 ارب کا نقصان ہوا ہے. اور ابھی تو آگے بھی کال ہے، پنجاب کے اندر ہے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد اسلام آباد کی طرف، اور ادھر سے گنڈا پور صاحب بھی کہہ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف. حکومت کی ممکنہ حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ عائشہ، سب سے پہلی بات، ہماری کسی سیاسی جماعت سے اختلاف ہو سکتے ہیں، سیاسی لیڈر سے اختلاف ہو سکتے ہیں. پاکستان کا کوئی سابق وزیر اعظم غدار نہیں ہے، پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت غدار نہیں ہے. پاکستانی محب وطن لوگ ہیں. پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے جو نمائندے ہیں، 1000 خامیاں ہو سکتی ہیں. عمران خان کو میں بھی ڈیماگوگ سمجھتا ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ہمیں کسی کو بھی غدار کہنا چاہیے. درست. 190 ارب کا نقصان بہت بڑا نقصان ہے پاکستان کا، لیکن کیا یہ صرف مظاہروں سے ہوا ہے یا اس میں وہ ریاکشن بھی ذمہ دار ہے جو حکومت کر رہی ہے؟ دونوں طرف سے. افتخار صاحب نے جیسے کہا کہ جو توپ سے مچھر کو مارنے کی ترکیب ہے، اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے. مچھر تو مچھر ہے، چند ہزار لوگوں کا پروٹیسٹ تو 190 ارب کا نقصان نہیں کر سکتا. 5000 10,000 لوگ اگر آ جائیں گے اور آ کے یہاں سے پھینٹی کھا کے واپس چلے جائیں گے تو 190 ارب کا نقصان تو نہیں ہوگا، 10-20 کروڑ کا ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ شہروں کا محاصرہ کر دیں گے، صوبوں کو صوبوں سے کاٹ دیں گے، تو اس سے 190 ارب کا نقصان ہو سکتا ہے. جو بنیادی اس وقت مسئلہ ہے پاکستان کا، وہ ہے عدم برداشت، سیاسی عدم برداشت، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا سیاسی عدم استحکام. دونوں طرف سے یہ سمجھنا کہ اب یہ اینڈ گیم ہے، اس کو ہم نے جیتنا ہے. حکومت کو یہ سمجھنا کہ پی ٹی آئی کو اب آخری کلہاڑا چلانا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے. اس کو ایڈورسری نہیں سمجھنا، اس کو سیاسی مخالف نہیں سمجھنا، اب اس کو غدار قرار دینا ہے، اب اس کو ملک دشمن قرار دینا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح پی ٹی آئی اپنے دور میں کر رہی تھی کہ ان جماعتوں کو وہ غدار قرار دے رہے تھے، چور اور ڈاکو قرار دے رہے تھے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ون پارٹی ہیجمنی کی کوشش کر رہے تھے. عمران خان بھی کامیاب نہیں ہوئے تھے، کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا اس کا. اس وقت بھی اس عدم برداشت کا فائدہ نہیں ہے. اور دوسری طرف پی ٹی آئی جس طریقے سے مظاہرے کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس طریقے سے خیبر پختونخوا نے صوبائی وسائل کو استعمال کیے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے اس مشینری کو استعمال کیا ہے جس کا مقصد ڈیزاسٹر کو روکنا تھا،
اور اس کا یہ سمجھنا کہ وہ اپنے ہنگاموں کے ذریعے سے، اپنے مظاہروں کے ذریعے سے حکومت کو تل پٹ کر سکتی ہے، اپنی بات منوا سکتی ہے، یہ بھی اتنا ہی خطرناک ہے۔ جمہوریت کے جو نارمز ہوتے ہیں، جو ضوابط ہوتے ہیں، اس میں سب سے بڑا ضابطہ برداشت ہوتا ہے، ایک دوسرے کو قبول کرنا ہوتا ہے کہ اپوزیشن حکومت کو قبول کرے، حکومت اپوزیشن کو قبول کرے، یہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں کر رہے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کی ریاست پہ اثر پڑ رہا ہے۔ زیغم صاحب تو حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ عدم برداشت اس حد پر ہے کہ حل کیا ہے اب اس کا؟ دیکھیے، عدم برداشت جب اس حد پر ہے تو اس کا حل گفتگو ہے نا، برداشت کو لانا ہے نا، آپس میں کچھ ضوابط طے کرنے ہیں نا۔ احتجاج کا حق ہے ایک جمہوری جماعت کو، یہ شہریوں کا بھی حق ہے، یہ سیاسی جماعتوں کا بھی حق ہے، پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن احتجاج کی آڑ میں قانون شکنی کا حق نہیں ہے، ڈسرپشن کا حق نہیں ہے، سیاسی جماعت کو سرکاری وسائل کا حق نہیں ہے، تشدد کی زبان استعمال کرنے کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے، وزیر اعظم کے بیڈ روم میں گھسنے کا یا گھسنے کی دھمکی دینے کا حق نہیں ہے۔ تو مسئلہ تو یہ ہے نا کہ دو طرفیں اور دونوں کروڑوں لوگوں کی نمائندہ ہیں، ایک کے پاس حکومت ہے، دوسرے کے پاس بھی حکومت ہے، ایک بہت اہم صوبے کی، اور وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ بھی ہے، وہ اپوزیشن ہے۔ ٹھیک، اور اگر یہ دو اتنی بڑی سائیڈز ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گی تو پھر اسی طرح کی صورتحال ہوگی نا۔ اس کا حل تو یہی ہے کہ مل کر بیٹھیں، خدا کے واسطے جو ہر سمجھدار گفتگو کر کے یہ طے کریں، ضوابط طے کریں کہ ٹھیک ہے آپ مظاہرے، آپ کا حق ہے، لیکن آپ نے یہ کام کیے ہیں، زیغم صاحب، لیکن یہ گفتگو کا بریک تھرو ہی نہیں مل پا رہا ہے۔ شہزاد صاحب، یہ جو احتجاجی شیڈیول اور دھمکیاں، اور پھر ابھی دھمکی کا ذکر تو میں اس کو اگنور کر رہی تھی، وہ زیغم صاحب نے بھی کر دیا، یہ اتنا جتنا ہمیں نقصان ہو رہا ہے، ریاست کے صبر کا امتحان لے رہی ہے پی ٹی آئی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کوئی پی ٹی آئی سے بات نہیں کر رہا، حکومت کی طرف سے بھی انگیج کرنے کی بار بار کوشش کی گئی، مگر پی ٹی آئی کے فیصلے جہاں اور جس طرح سے ہو رہے ہیں کہ میری خواہشات کے مطابق مجھ سے بات چیت ہو، میری خواہشات کے مطابق مجھے ہینڈل کیا جائے، ریاست اس حد تک اب آنے کو تیار نہیں ہے۔ کتنا آزمائے گی پی ٹی آئی ریاست کو؟ دیکھیے، آپ کے سوال کے اندر میں اس سے قطع نظر کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا چاہتی ہے، وہ بات چیت کرنا چاہتی ہے، اس کے کیا ڈیمانڈز ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو مانگ رہی ہے غلط مانگ رہی ہے، اور جو کہہ رہی ہے غلط کہہ رہی ہے، 8 فروری کا بھی حساب سے بھی غلط کہہ رہی ہے، اس کے بعد باقی معاملات سے بھی جو ہے وہ اس کا غلط رویہ ہے، غلط سوچ ہے اس کی، اور اس کے حقوق، سیاسی جو حقوق ہیں اس کو بھی بڑی حد تک ہم رد کر دیں فار دا مومنٹ۔ صرف حکومت کی سچویشن لیتے ہیں، حکومت کیا کہہ رہی ہے۔ آپ کے سوال کے اندر جو لکھا ہوا ہے، احتجاجی شیڈیول کی وجہ سے عدم استحکام آ رہا ہے، اس کا ایک علاج تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگلی جو 26ویں ترمیم آ رہی ہے اس کے اندر احتجاج کو منع کر دیا جائے، پاکستان میں قانونی طور پر منع کر دیا جائے، ایک تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو آگے جا کے میں اس کے اوپر اور بھی بات کروں گا کہ اس کا طریقہ کیا ہے، کیسے آگے موو کرنا چاہیے۔ اسلام آباد پہ دھاوے کی بات کی، یہ ہمیشہ پہلے دن سے لے کے آج تک ہم سب اس کے خلاف بولے ہیں، اور یہ کہا بڑا واضح انداز میں کہ پاکستان کا کیپٹل جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی دھاوا نہیں بولا جا سکتا۔ یہ عام طور پر یہ تنگ کرنے کی بات ہے لوگوں کو، اور کیپٹل کو سیج لگانے کی بات ہے، لیکن یہ کسی ایک مہذب طریقے سے بات کرنے کی یا اس طرح اپنی سیاست کرنے کی طریقہ نہیں ہے۔ آ جائیے ان دو چیزوں کی طرف جس کا آپ نے ذکر کیا، آئینی ترمیم غالباً آپ نے ذکر کیا، اور آپ نے کہا کہ اہم آئینی پوزیشنز کو اثر انداز ہونے کی کوشش ہے، آئینی پوزیشنز اور آئینی ترمیم۔ اچھا، یہ کن کے نام پہ ہو رہی ہیں؟ یہ جو آئینی ترمیم ہے اور آئینی پوزیشنز عوام کے نام پہ ہو رہی ہے نا۔ ہم سب کہتے ہیں نا کہ عوام کے نمائندے ہیں، عوام کے نام پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اگر عوام کے نام پہ، جمہوریت کے نام پہ یہ کام کیا جا رہا ہے تو انہی عوام کے پاس ایک اور سیاسی پارٹی جو اس کے خلاف ہے یا جو سمجھتے نہیں ہونا چاہیے، اس کا حق بنتا ہے انہی عوام کے پاس واپس جائے اور ان سے جا کے بات کرے اور ان کو بتائے کہ یہ آئینی ترمیم کیوں ضروری نہیں ہے یا کیوں نہیں ہونی چاہیے، یا اگر ہونی چاہیے تو کس طریقے سے ہونی چاہیے۔ باقی وہ جو میتھمیٹیکل ایسپیکٹس ہیں 2/3 کا، وہ تو اپنے طور پہ جگہ پہ موجود ہے نا۔ 2/3 جس کی ہوگی اس کے باوجود اس کا زور ہوگا، وہ زور سے کر جائے گا۔ لیکن اس کسی ایسے، مثال کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں کہ آئینی ترمیم میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری زبان بندی کر دی جائے۔ ہم تو اپنی بات کہیں گے کہ یار ہمارے نقطہ نظر سے یہ چیز ٹھیک نہیں لگ رہی، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اسی طریقے سے ایک سیاسی پارٹی بھی اپنا حق رکھتی ہے کہ جا کے بات کرے۔ میرا اپنا اندازہ یوں ہے کہ
جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی شاید بہت مضبوط اور سمجھ رہی ہے کہ اس کا آل پرویسو ہر طرف کنٹرول ہے اور وہ جو چاہے کر سکتی ہے، ابھی تک تو ایسا کہیں نظر نہیں آیا. تو یہ جو چند چیزیں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی اتنی مضبوط نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرتی ہے. اور اس کمزوری کو، فار ایگزامپل، یہ پچھلی دفعہ جو اب آپ نے اسلام آباد میں جو مسئلہ ہوا، اسلام آباد میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے یہ کہا، ان کے ورکرز اور ان کے لوگوں نے کہا کہ کیا آپ آئے اور ہمیں لے کے آئے اور اس کے بعد کچھ حاصل بھی نہیں کیا. یعنی ان تمام درجہ بدرجہ جو چیزیں ہوئیں، اس کے بعد ان کا جو مرال ہے ان کے اپنے لوگوں کا اتنا کم ہو چکا ہے، ان کو اپنے اوپر شک پڑ گیا کہ ہمارا جو بیس ہے کہیں وہ تو ہم سے دور نہیں ہو رہا. ٹھیک ہو گیا. میرے حال میں اس بیس کو ایجیٹیٹ کرنے کے لیے، اپنی سیاست کو قائم رکھنے کے لیے اگر وہ یہ کر رہی ہے، اور آپ نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا حل یہ ہے کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دیں، یعنی ودن قواعد و ضوابط. آپ نے 44 پوائنٹ لکھے ہیں، 45 پوائنٹس کی اس کو رکھیں، لیکن یہ جس طرح آپ بند کرتے ہیں شہر، یہ ہرگز مت کریں. دیکھ لیں کتنا زور ہے، کتنی طاقت ہے، اور کتنا وہ بینڈ کر سکتے ہیں اس نظام کو کہ وہ بانی پی ٹی آئی سے لوگ جانے پہ بات کرنے پہ مجبور ہو جائے. ابھی تک تو نہیں ہوئے، اور نہ ہی مجھے لگتا ہے آئندہ ہوں گے، کیونکہ وہ تو قانونی کام ہے، عدالتی کام ہے، وہ اس طریقے سے بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی. قواعد و ضوابط کے مطابق تو اجازت بھی اور جمہوری دائرے میں بھی ہو. حماد صاحب، سیاسی طور پر جتنے فیصلے کیے پی ٹی آئی نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد، اس میں ناکامی کا ہی سامنا رہا ان کو ابھی تک جو نظر آ رہا ہے. آپ کے خیال میں 25 اکتوبر سے پہلے کسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اتنا انتشار، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کال تو ہے ابھی رک گئی، آئینی ترمیم نہیں آئی، ہم اس کے بعد دوبارہ اسلام آباد کی طرف کال دیں گے. اور کیا واقعی ایک صوبے کے وسائل کا بھرپور استعمال جسٹیفائی کر سکتا ہے ان کے اس احتجاج کو؟ حق ہے، مگر حق کے صوبے کے وسائل استعمال کر کے احتجاج کے اوپر ہے. بہت سی باتیں اکٹھی ہو گئیں. اب ان کا ہدف جو ہے، جو وہ جس کا اظہار کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے دوست، بالخصوص علی امین گنڈا پور صاحب، وہ تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک آئی جی کو ہٹانا ہے. یعنی وہ شروع جہاں سے بھی ہوئے تھے، وزیر اعظم سے شروع ہوئے، بڑے بڑے عہدوں کے نام لیتے رہے، الیکشن کمشنر پہلے ان کا ہدف تھا، اور بھی وہ اپوائنٹمنٹس کہتے تھے ہماری مرضی سے ہونے چاہیے، پنڈی کا گھیراؤ کر لیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک آئی جی جو ہے نا، اسے نہیں چھوڑنا. ایسی بلندی، ایسی پستی. اچھا، اب آپ نے جو بات کہی، ایک دوستوں نے بہت سی باتیں ایسی ہیں جن پر میں بھی اپنی تھوڑی رائے دینا چاہتا ہوں، جس میں آپ کے سوالات بھی شامل ہیں. پہلی بات تو یہ کہ احتجاج سے منع کر دیں، اس کو ترمیم میں شامل کر دیا جائے، میرا خیال ہے یہ تو موضوع بات نہیں ہوگی. احتجاج تو حق ہے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد کس طرح احتجاج سبجیکٹ ٹو واٹ کنڈیشنز، یہ بھی لکھا ہوا ہے. اور جمہوری حق، یعنی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس میں یہ حق تو ہم نہیں شامل کرتے ہیں کہ ایک پولیس جو ہے وہ دوسرے وفاق پہ حملہ آور ہو جائے گی، یہ تو حق شامل نہیں ہے نا اس میں. لہٰذا اس کو ہم معاملے کو کیوں کنفیوز کریں؟ سیدھی بات ہے کہ دیکھیے، اگر آپ تو اس حد تک چلے گئے کہ آپ کے پاس، شکر ہے، اس سے بڑی کوئی فورس موجود نہیں ہے، ورنہ آپ شاید اس کے ساتھ بھی حملہ آور ہو جائیں. یعنی سوال تو بنتا ہے نا کہ بھئی آپ کے پاس اگر ٹینک ہو گئے تو کیا آپ ٹینک لے کے آ جائیں گے؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ پولیس کو لے کر چڑھ گئے، وفاق کے اوپر حملہ کر رہے ہیں آپ. تو یہ ایک غیر موضوع احتجاج ویسے ہی پہلے ہی قانون کے تحت ایک غیر قانونی بات ہے، لہٰذا اس کے لیے ہمیں کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، دوسری بات جو ہم کہہ رہے ہیں گفتگو ہونی چاہیے عدم برداشت والی، اس میں آپ دیکھیے کہ اتنی ایک لمبی طویل فہرست ہے مواقع کی کہ جہاں پر چھوٹی موٹی بات ہو سکتی تھی. حکومت خود بیچاری کہہ رہی ہے، وزیر اعظم کہہ رہا ہے، کب سے یہ بات ہوتی چلے رہی ہے، اس حکومت بننے سے پہلے سے یہ بات ہو رہی ہے، لیکن اس طرف توجہ نہیں دی گئی. حتیٰ کہ اب جو فلسطین کانفرنس ہوئی ہے، اس میں سب لوگ آئے ہیں، پی ٹی آئی کو یا تو دعوت نہ دی جاتی تو ہم کہتے ہیں یار یہ کوئی دشمن پارٹی ہے آپ کی، یہ پاکستانی نہیں ہے، ہم برا مناتے بہت، لیکن ان کو دعوت دی جاتی ہے، وہ جاتے نہیں. ٹوکن دیکھیے، فلسطین کشمیر تو ایسے مسئلے ہیں نا جس میں آپ کچھ بھی، کوئی بھی لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ فیس سیونگ ملتی ہے، آپ وہاں بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ اسی طرح ہے جیسے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر دشمن بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت بھی وہ کہتے تھے وزیر اعظم صاحب کہ میں اس چھت کے نیچے نہیں بیٹھوں گا جس کے نیچے گفتگو اوپن اپ کر رہے ہیں. چور اور ڈاکو. گوہر صاحب تو 4 دن سے اس احتجاج کے بعد سے کوئی اتا پتہ نہیں چلا. بات فکرہ میرا، میں کہہ رہا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جہاں چور اور ڈاکو جس چھت کے نیچے بیٹھے ہوں گے میں نہیں بیٹھوں گا. تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ گوہر ایوب صاحب یہ کہہ رہے ہیں، لہٰذا وہاں پر جانے میں، اور میں کہتا ہوں بات چیت آگے بڑھانے تو چلے چھوڑیے، آپ وہاں جائیے، آپ کم از کم جب پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں بیٹھی ہیں ان کا حصہ تو ظاہر کیجیے. آپ لوگوں کو یہ کیوں موقع دیتے ہیں کہ وہ کہیں کہ جی یہ پاکستان میں کیا شامل نہیں ہیں، یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا چاہتے؟ تو لہٰذا اپنے اوپر سے آپ یہ الزام بھی تو ہٹائیے. یہ آپ کے سیاسی مخالفین یہ الزام لگاتے ہیں، ان کے الزام کو کند کرنے کا بہترین موقع تھا یہ، جو اس طرح کے مواقع ہوتے ہیں، اور ابھی ایک گزرا بھی ہے. اچھا جی، احتجاج کس طرف جا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟
एहतजाज का माना क्या है पहले ये देख लीजिए। एहतजाज का कोई हदफ होगा? एहतजाज जलसा तो नहीं है कि लोग आएंगे, तकारीर करेंगे, हमें पता लग जाएगा उनका क्या मौक़िफ़ है, कितने लोग आए, ये नहीं होता। एहतजाज के लफ्ज़ से तो ये आपको लगता है ना कि कहीं भी टुकड़ियाँ आ जाएं, टोलियाँ आ जाएं, तो फिर आगे क्या करें? वो कोई ऐसी बात उनसे तवक्को रख रहे हैं ना कि वहाँ पे कोई घेराव जलाओ होगा, फिर वो क्या होगा जिसकी वजह से आप अपने अहदाफ के करीब पहुँच सकेंगे? हदफ है क्या? यानी पार्लियामान को बदलना है आइनी तरमीम रोकने के लिए। हाँ, उसका ये हदफ अगर आप आवाम से पूरा करना चाहते हैं और गलियों में इस तरमीम को रोकना चाहते हैं, तो फिर उसका तो एक तरीका है कि आप लाखों लोग सड़कों पर निकल आएँ, जो हमें के नज़र नहीं आया। बल्कि जो पहले भी हुआ है, गंडापुर साहब ने उसे मज़ीद धचका पहुँचाया है। एक मज़ाक़ खेज़ रवैया उन्होंने अपनाया। उनके कारकुनान ने कहा कि ये कौन सी कोहकाफ की कहानी हमें सुना रहे हैं। तो ये सारा इन्होंने अपने मौक़िफ़ को ज़क पहुँचाई है। और इमरान खान साहब के साथ जो राब्ता कट गया है ना वर्कर्स का, हम इससे जो लोग तवक्को लगाए बैठे हैं कि अब शायद कोई अहकामात नहीं आएंगे तो पता नहीं पार्टी क्या करेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। पार्टी को मालूम है उसने क्या करना है, और पार्टी के लिए अहकामात ये हैं कि आखिरी हद तक जाना है, और अगर ये उससे भी आगे चले जाएंगे तो खान साहब उसे भी ओन करेंगे और थपकी देंगे। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पानी जिंदगी है मगर किसी की तरजीह क्यों नहीं, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। दुनिया को लाहक 5 बड़े खतरात की फहरिस्त में पानी का बहरान भी शामिल है। बदकिस्मती से पाकिस्तान भी पानी के बहरान और साफ पानी की अदम फराहमी जैसे अहम और बुनियादी मसले का बदतरीन शिकार है। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में किया जाता है जो सबसे ज्यादा पानी के मसाइल से मुतासिर हैं। UNDP और पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन वाटर रिसोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान को 2025 तक पानी की शदीद कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिसके आसार मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नजर आना शुरू हो चुके हैं। आबी माहिरीन के मुताबिक इस हवाले से अगर हंगामी इक़दामात नहीं उठाए जाते तो 2040 तक पाकिस्तान जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा पानी की किल्लत का शिकार मुल्क होगा। दुनिया भर में ममालिक अपने दस्तयाब पानी का 40% ज़ख़ीरा करते हैं, जबकि हम अपने दस्तयाब पानी का सिर्फ 10% ही महफूज कर पाते हैं। पानी को महफूज करने का कोई मौसर निज़ाम न होने की वजह से पाकिस्तान का सालाना 29 मिलियन एकड़ फुट पानी समंदर बुर्द हो जाता है, जबकि दुनिया भर में औसत शरह 10 मिलियन एकड़ फुट है। आबी माहिरीन के अंदाजों के मुताबिक ज़ाया होने वाले पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए मंगला डैम जितने 3 बड़े डैम दरकार हैं। WWF के मुताबिक पाकिस्तान के पास 250 अरब क्यूबिक मीटर पानी की मिकदार मौजूद है, जिसमें से 90% ज़राअत, 4% सनत और 6% पानी घरेलू इस्तेमाल में लाया जाता है। 1972 में पाकिस्तान की आबादी 7 करोड़ के करीब थी, जबकि हमारे पानी के वसाइल 246.8 बिलियन क्यूबिक मीटर थे। 2020 में पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ पर पहुंच गई, मगर वाटर रिसोर्सेज उतने ही रहे। काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन वाटर रिसोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान ने 2005 में पानी की कमी की रेड लाइन अबूर कर ली थी। मुल्क की 80% से ज्यादा आबादी पानी के मसाइल का शिकार है। पाकिस्तान का 73% इलाका जेर ज़मीन पानी पर डिपेंडेंट है। दुनिया का कुल जेर ज़मीन पानी का 9% सिर्फ पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, जो अमेरिका और इंडिया के बाद सबसे ज्यादा है। पीने के साफ पानी के फराहमी के मसाइल इसके अलावा हैं। पाकिस्तान के 96% शहरी और 89% देही आबादी साफ पानी से महरूम है। वजारत मौसमियात के मुताबिक 40% अम्बात आलूदा पानी के बायस हो रही हैं। ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं कि पाकिस्तान को पानी के मसाइल के हल के लिए किस कदर संजीदा इक़दामात उठाने की ज़रूरत है और इसमें हम कितनी देर कर चुके हैं। दुनिया भर में वाटर मैनेजमेंट प्लान्स बनाए जाते हैं, रिसर्चेज होती हैं, मगर हमारे यहाँ डैम्स और पानी जैसे बुनियादी मसाइल को भी सियासत की नज़र किया जाता है। सवाल ये है, हल और प्लान क्या है? कौन करेगा? कब करेगा? 20 साल पहले मिलने वाली वार्निंग्स पर काम क्यों नहीं किया गया? इसी पर पैनल से बात करेंगे। सवाल इस तरह से, पाकिस्तान पानी की बदतरीन कमी का शिकार, बड़ी सियासी जमातें बारियां ले चुकी, रेड लाइन अबूर हो चुकी, जिंदगी का बुनियादी जुज़्व पानी किसी की तरजीहात में क्यों नहीं? ज़ैगम साहब, कोई प्लान है हमारे पास? कोई स्ट्रेटेजी है हमारे पास? 20 साल पहले हमने रेड लाइन अबूर कर ली, सब ने बारियां भुगता ली, मगर पानी यानी जो जिंदगी है वो किसी की भी तरजीह नहीं है। मैंने तो कोई प्लान नहीं देखा, कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं देखी जो पाकिस्तान के पानी के मसले पर कोई उसका एनालाइज करती हो और इस मसले का हल बताती हो और मुस्तकबिल में कैसे इस सबसे बड़े पाकिस्तान के जो सबसे बड़े मसाइल हैं उनमें से इस एक मसले को निपटती हो। देखिए, पाकिस्तान में एक तो हमारा मसला ये है
کہ ہم نے پاکستان کو اس طرح امیجن ہی نہیں کیا جس طریقے سے وہ ہے۔ پاکستان ایک دریا کی وادی کا نام ہے جو دریائے سندھ کی وادی ہے۔ پاکستان اس پانی پر قائم ہے جو ان گلیشیئر سے آتا ہے جو کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہے، مونسون کی ہواؤں پہ زندہ ہے، اور دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کے پانی سے زندہ ہے، اور اس میں رہنے والے لوگ 1947 سے نہیں، لاکھوں سال سے اس دریا کی وجہ سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی ایک تہذیبی ہم آہنگی ہے۔ تو ہم اس پانی کے بارے میں بات نہیں کرتے، اس مسئلے کے بارے میں بات نہیں کرتے جو ہماری روح ہے۔ اور اس وقت جو کلائمیٹ چینج ہے، سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اس پورے ہائیڈرولوجیکل سائیکلز کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ جس طریقے سے پانی ہمارے پاس آتا ہے، اس کی وجہ سے وہ گلیشیئرز وہ میلٹ کر رہے ہیں، بڑی تیزی سے میلٹ کر رہے ہیں، اور ایک دم سے دریاؤں کا پانی کم ہو سکتا ہے، گراؤنڈ واٹر ہمارا کم ہو رہا ہے، اور ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، جس کے لیے ٹیکنالوجی چاہیے۔ کچھ ٹیکنالوجی بہت آسان ہے، مثلا رین واٹر ہارویسٹنگ۔ دلی میں آپ کوئی عمارت نہیں بنا سکتے جب تک کہ اس میں رین واٹر ہارویسٹنگ بارش کے پانی کو محفوظ نہ کریں۔ اور یہاں اسلام آباد میں جہاں خدا اتنا پانی دیتا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ کہ آپ دریائے سندھ سے پانی کھینچنے کے منصوبے بنائیں، یہاں پر کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ ہم نے زراعت کو ایڈجسٹ کرنا ہے کہ جب یہ بارشوں کا پیٹرن تبدیل ہوگا تو ہم کیسے اپنی فصلوں کو ایڈجسٹ کریں گے۔ جو پانی کی غربت پیدا ہو گئی ہے، کچھ کے پاس پانی ہے، کچھ کے پاس نہیں ہے، اس کو حل کرنا ہے۔ اور دیکھیے اہم ترین بات، پانی ابھی تک پانی میں کمی نہیں آئی، پانی کم نہیں ہوا پاکستان میں اس وقت تک، خطرہ موجود ہے۔ اس وقت تک کیا ہوا ہے؟ آپ کی آبادی بڑھی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ آبادی کا ہے، نمبر 1۔ 1947 میں ایک پاکستانی کے پاس 5600 جو کیوبک میٹر ہے وہ پانی تھا، 5600۔ اس وقت ہے 930، تقریباً 5 گنا کم ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس وقت ہماری آبادی تھی 4 کروڑ، اس وقت ہے 24 کروڑ، 5 کروڑ آبادی بڑھ گئی۔ ٹھیک تو فیکس پانی اتنا ہی کم ہوا ہے جتنی ہماری آبادی بڑھی ہے۔ جب تک ہم آبادی کو نہیں روکیں گے، پانی کی دستیابی کم ہوتی جائے گی، مسلسل کم ہوتی جائے گی۔ درست۔ تو ہمیں ایک ایسی سوچ لے کر آنی ہے جو اس مسئلے کو بڑے انداز میں دیکھے، جو اس مسئلے کے تمام حل دیکھے، اور ان تمام جو حل ہیں ان کو ساتھ لے کر چلے۔ ابھی تو افتخار صاحب ہمیں سوچ کی تلاش ہے، ہم زرعی ملک ہیں، پانی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، زراعت کس حد تک سٹیک پر لگ گئی ہے اس پورے معاملے کی وجہ سے؟ ایک بات بڑی بنیادی کہی ہے بیگم صاحب نے، جھیلوں کے حوالے سے۔ پاکستان کے اندر جیسا یہ کہا کہ اصل میں آبادی کا جو دباؤ ہے وہ وجہ ہے پانی کی کمی کی۔ ہم نے ڈیمز 2 بنائے اور تیسرا ڈیم ہم بنا نہیں پائے، سیاسی وجوہات تھیں، لیکن ہم جھیلیں تو بنا سکتے ہیں۔ یعنی صوبوں کے درمیان جو پانی کی تقسیم کا معاہدہ ہے اس میں ہمیں پڑھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ جو بارشوں کا پانی ہے جو بہت زیادہ ہے، کیا اس کو ہر صوبہ اپنے علاقے میں جھیل بنا کے استعمال کر سکتا ہے، روک سکتا ہے؟ اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو ہے واٹر لیول کا بڑھنا، اور زیر زمین جو ہمارا کڑوا پانی ہے وہ کڑوا نہیں رہے گا اگر ہم بارش کے پانی کی جھیلیں بنائیں گے، بہت بڑی جھیلیں، اور یہ کوئی 200 400 میل لمبی جھیلیں بھی بن سکتی ہیں اگر ہم نے اسٹڈی کی ہو کہ کن علاقوں میں بن سکتی ہیں۔ ہمارے پاس 2 دریا خالی رہ جاتے ہیں، ستلج و بیاس۔ جب پانی آتا ہے تو کیا اس کو ان دریاؤں میں پانی کو بھر کے روکا جا سکتا ہے فار 3 months اور 4 months اور 5 months، تاکہ اس کے قریبی جو 100 میل 150 میل کا علاقہ ہے انڈر گراؤنڈ جو واٹر ہے اس کا واٹر لیول بھی اونچا ہو اور پانی بھی ان کو میٹھا ملے۔ یہ بالکل حقیقت ہے زیغم کی بات میں کہ ہم اس پہ کوئی سنجیدہ پروگرام نہیں ہے ہمارے پاس۔ ابھی سوچنا شروع کریں گے، اور سوچنا شروع کریں۔ میں نے آج یہ بات کی جھیلوں والی کہ میں کوئی پانی کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن جو دنیا میں نے دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر بارشی پانی کو ضائع نہیں کیا گیا،
اور یہ ہمارا جو سوات اور دریائے ناران کے اندر پچھلے 4-5 سال سے یکدم جو جس کو ہم فلیش فلڈ بولتے ہیں آ رہا ہے، اس کا جو نقصان ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا جائے. اور بڑی خطرناک ایک واقعہ ہونے والا، اللہ رحم کرے، کہ ہم نے جو دریا نیلم پر نیلم جنم کا جو ہم نے ڈیم بنایا ہے، اس ڈیم میں کچھ خرابیاں جنم لے رہی ہیں. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا. تو میں ایک عام شہری کے طور پہ جو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں بارشوں کے پانی کو محفوظ کرنا چاہیے. درست. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. حماد صاحب، ہم پانی کی اہمیت پر بات کر رہے ہیں، یا گفتگو میں نظر آتا ہے کہ ابھی تو ہمارا تھاٹ پروسیس بھی نہیں شروع ہوا، اور میں پوچھ رہی ہوں کہ جی پلاننگ کیا ہے، اسٹریٹجی کیا ہے، امپلیمنٹیشن کب ہوگی اور کس طریقے سے ہوگی. یہاں پہ ڈیمز کے اوپر بات ہو رہی ہے، ہمیں 3 ڈیمز درکار ہیں، ہم ایک ڈیم کی طرف نہیں بڑھ پاتے ہیں. حالت میں کچھ بھی نہیں ہے، کسی کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کتنا بڑا کرائسس بن سکتا ہے 25 کروڑ کے ملک کی آبادی کے ساتھ. بن گیا. دیکھیے، یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ کرائسس کی ہمیں خبر بہت سال پہلے دے دی گئی تھی، تو اس میں در حقیقت جو پہلی رپورٹ ہمیں اس طرف اشارہ کر رہی تھی وہ 1950 میں آئی تھی کہ آپ اس طرف بڑھ رہے ہیں، اور پھر بڑھتے چلے گئے. 1995 میں تو ہم ایک اور کیٹیگری میں شامل ہو گئے نا، جس میں کہ کم یہ جس کا کرائسس کی انہوں نے ڈیٹس دینا شروع کر دی کہ اس تاریخ تک آپ کا پانی جو ہے وہ اتنا رہ جائے گا اور اتنا رہ جائے گا، یہ شروع ہو گیا تھا. تو آپ نے درست فرمایا کہ ہم جس طرح باقی چیزوں میں الگ ٹاپ ملک چلا رہے ہیں، تو ہم نے ایک بہت ہی بنیادی اور اہم مسئلے کو بھی اسی طرح نظر انداز کیا. ڈیمز کے اوپر ہم سیاستیں کرتے رہے، ڈیمز کے اوپر فنڈ اکٹھے کرتے رہے الٹے سیدھے، لیکن ہم ڈیم نہیں بنا سکے. اور باقی بھی جو تنظیم جس طرح پانی کو کیا جاتا ہے، وہ ہم اسے کوئی مرتب طریقہ کار اختیار نہیں کر سکے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ہم موسمیاتی تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں، گرمی بڑھ رہی ہے، آبی چکر ڈسٹرب ہو رہا ہے، بارشوں کا پیٹرن چینج ہو رہا ہے، ان ساری باتوں سے ہمارے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آبادی کی طرف دوستوں نے اشارہ کر دیا. سادہ مثال، ایک گھر میں ایک نلکا لگا ہوا ہے، 2 رہنے والے ہیں وہاں پہ. اب وہ نلکا ایک ہی ہے، وہاں پر رہنے والے اس گھر میں 8 ہو چکے ہیں. تو پانی ہمارے پاس اس طرح ہو رہا ہے. اچھا، یہ زیاں کی جو بات ہے نا، ابھی بھی جیسے زیم صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ اب بھی ہمارے پاس پانی ہے. یعنی اس وقت ہم دنیا میں دستیاب پانی کے اعتبار سے 35واں ملک ہیں دنیا میں. یعنی بہت پانی ہے ہمارے پاس، لیکن ہم کیونکہ غیر مرتب ہیں، ہم اس کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں. اور دوسری طرف ایک اور فگر دیکھیے جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ زیاں کا. پانی ضائع کرنے والے ممالک میں ہمارا 4تھا نمبر ہے دنیا میں. اب اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ بالکل یہ دونوں چیزیں ریلیٹ کر رہی ہیں اور اس قابل فہم ہے. بات ختم کرتا ہوں. حدیث ہے کہ اگر تم دریا کے کنارے بھی بیٹھے ہوئے ہو تو پانی ضائع مت کرو. کتنی پر حکمت بات ہے، اور میرا خیال ہے ہمیں اس وقت سب سے پہلے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. درست ہو گیا. شہزاد صاحب، ڈیمز کی تعمیر کی بات کی جائے جو ہماری ضرورت بھی ہے، سیاست، تنگ نظری، نسلی لسانی نعرے کی نظر ہمارے رہا. بھارت چین میں دھڑا دھڑ ڈیمز بنائے گئے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہاں پر 1 پیج بھی ہو جاتا ہے نیشنل لیول کے معاملات پر، اور پارلیمانی اور سیاسی طور پر بھی جہاں جہاں اتفاق رائے کرنا ہو جاتا ہے، مگر ڈیم کا مسئلہ کیوں اتنا زیادہ سیاست کی نظر ہو جاتا ہے، اس پر 1 پیج نہیں ہو پاتا؟ کیا یہ اتنا اہم معاملہ نہیں ہے ہمارے لیے؟ میرا خیال اہم تو بہت ہے. بڑے ڈیم بنانا بڑا مہنگا ایک عمل ہے، بہت پیسہ چاہیے اس کے لیے. اور اس کے بعد پھر جو سیاسی قسم کا ہمارے بیچ میں کوئی اختلافات رہتے ہیں کہ کس کے جگہ پہ ہوگا اور کتنا پانی آئے گا. دیکھیے، اس میں سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہے پانی کے معاملے میں، اور ہر جگہ ہر ملک میں ہوتی ہے. یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، بھارت میں بہت زیادہ سینسٹیوٹی ہے صوبوں کے بیچ میں پانی کے اوپر. لیکن چند چیزیں ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے. پہلے دریاؤں میں جب پاکستان آزاد ہوا 135 ملین ایکڑ فٹ پانی ہمارے دریاؤں میں بہتا تھا. 135. اب 90 سے 95 تک رہ گیا. آبادی کا بڑھنا اس کے علاوہ اس حد تک ہمارے دریاؤں میں پانی کم ہو گیا. جو ارسا کا ذمہ داری ہے وہ دریاؤں کے پانی کی تقسیم ہے. انڈس ریور اتھارٹی، وہ جو بھی اس کو ایس سے بنتا ہے اس کے بعد، اچھا اس سے تو وہ انڈس ریور کی اتھارٹی ہے جس کے تحت اس نے پانی، دریاؤں کا پانی ہے اس کو کرنا ہے. جہاں تک کہہ رہے تھے فلیش فلڈز اور فلڈز کے بعد جو پانی لیکس، ایک بہت زبردست اور ایک اچھا آئیڈیا ہے جو افتخار صاحب نے کیا، اور اس کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ اتنا پانی بارشوں کا آتا ہے، اور خاص طور پہ اب جب اتنی تیز بارشیں ہوتی ہیں تو ہمارے پاس کیا نظام ہے کہ ہم چاہے شہروں میں ہیں
چاہے باہر ہیں کہ ان کو ہم اس پانی کو پرزرو کر سکیں. یہ بات بڑے بہتر طریقے سے کر دی گئی. آپ نے ڈیمز کا ذکر کیا. 87,000 ڈیم صرف چین کے اندر ہیں. پاکستان میں چھوٹے چھوٹے ملا کے لوکل والے جو ہوتے ہیں ان کو ملا ملو کے 150 کے لگ بھگ مکمل بنتے ہیں، جن میں سے اصل میں صرف 2 بڑے ڈیم ہیں جن میں 16 ملین ایکڑ فٹ پانی شروع میں پرزرو ہوتا تھا، کنزرو ہوتا تھا. اب وہاں پہ کم ہو کے 9 اور 10 کے بیچ میں آ چکا ہے ملین ایکڑ فٹ پانی. تو یہ ہے آپ کی مکمل سپلائی. وجوہات کیا ہیں یا کرنا کیا چاہیے؟ ہمارے ہاں کسی یونیورسٹی میں واٹر یا ہائیڈرولوجی ایز اے مضمون نہیں پڑھایا جاتا. کوئی ہمارے ہاں ہائیڈرولوجسٹ نہیں پیدا ہوتے. پانی کا مضمون لے کے پی ایچ ڈی یہاں کوئی نہیں کرتا. یہاں ماسٹرز بھی شاید کوئی کم ہی کرتا ہوگا. سب سے بڑی وجہ پانی کی سینسٹیوٹی یا معاشرے میں اس کا نہ اویئر نہ ہونا، انفارم نہ ہونا، یہ وجہ بنتی ہے. دوسری بات ذکر ہوا کہ ہمارے ہاں معاشرے میں جس طرح پانی کا ضیاع ہے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی ایک تحریک چلائی جائے، ٹی وی پہ چلائی جائے، اویئرنیس تحریک چلائی جائے جس کے اندر لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی پانی اس طریقے سے کم ہو گیا اور اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے. ایگریکلچر ہمارے ہاں ابھی بھی فلڈ اریگیشن کا نظام ہے کہ پانی کھلا چھوڑ دو. اس کی وجہ سے جو ایگریکلچر میں پانی ہے بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے. اریگیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو جیسے ڈرپ اریگیشن کہتے ہیں وہ ہمیں لانی پڑے گی. تو یہ وہ چند بنیادی چیزیں ہیں. بہت ساری باتیں اور ہو گئی لیکن اگر یہی باتیں ان میں سے بھی کچھ سن لی جائیں اور کہیں نہ کہیں پہ کوئی پیش رفت ہو تو میرا خیال ہے کہ ہم پانی کے معاملے میں بھی شاید تھوڑا سا بہتر کر پائیں گے. پانی کے استعمال کو کیسے کیا جانا چاہیے اور اس بارے میں شعور اور آگاہی اگر مل جائے تو کسی حد تک پانی کا استعمال اور اس کا بچاؤ کیا جا سکتا ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.